अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस रोज मेरी शादी हुई उस रात मेरी बड़ी बहन को सांप ने काट लिया। रिश्तेदारों ने शोर मचा दिया कि तुम्हारी बीवी मनहूस है। मेरी माँ ने भी मुझको मजबूर कर दिया कि अपनी बीवी को तलाक देकर अभी फारिग कर दो। मैंने चंद घंटे की दुल्हन को तलाक देकर बाहर फेंक दिया। मैं बड़ा जिम्मेदार था। 1 साल के अंदर मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैं पीरों फकीरों के पास मारा मारा फिर रहा था। हर कोई मुझे नफरत से देखकर मुंह फेर लेता था। एक रोज किसी ने बताया कि गांव में कोई बुजुर्ग औरत आई है। मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि आज मैं इस आस्थाने पर आया था जिसकी धूम पूरे गांव में हो रही थी। सबने कहा था कि तुम एक दफा उस औरत के पास चले जाओ, तुम्हारे हर नुकसान की भरपाई हो जाएगी। लेकिन मैं जानता ही नहीं था कि उस औरत से मुलाकात के बाद मेरी जिंदगी में कैसा तूफान आने वाला है। मैंने गहरी सांस ली और खामोशी से कतार में बैठ गया। कुछ और थे, अंदर जा रही थीं और अपने मसले हल करवा कर बाहर आ रही थीं। किसी औरत के साथ उसका शौहर था, किसी के साथ उसका भाई, तो किसी के साथ उसका बेटा बना। औरत की कोई भी शख्स, खास करके मर्द, अंदर नहीं जा सकते थे। अब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे साथ कोई और नहीं था। मेरी बहनें, मेरी माँ, सबने ही मुझसे हाथ उठा लिया था। जब तक मेरे पास पैसा था, मालो दौलत थी, हर शख्स मेरा गर्विदा था। लेकिन जैसे ही मेरी हर चीज मुझसे दूर हुई, मेरे रिश्तेदारों ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। हैरानगी तो मुझे अपनी माँ पर होती थी, जिसके लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर देता था, और उसी ने मुझे कैसे मोड़ पर तन्हा छोड़ा था जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। चंद लम्हे बाद ही आस्ताने का मुरीद मेरे पास आया था और मुझे देखते हुए बोला, आपके साथ कोई खातून है? मैंने सर नफी में हिलाया था और सर झुकाकर बोला, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मुझे बीबी से आज मुलाकात हर कीमत पर करनी है। कुछ जुगाड़ हो सकती है? जबकि वो आदमी सर नफी में हिलाते हुए बोला, आप यहां से लौट जाओ, क्योंकि बीबी उन मर्दों से तभी मुलाकात करती है जब उनके साथ कोई औरत हो, या आस्ताना किसी मर्द का नहीं, खातून का है। आपको अदब के दायरे में रहकर कदम उठाना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर मैं सर थाम कर बैठ गया था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक आखिरी रास्ता भी मेरी हथेली से रेत की मानद फिसल गया था। मैं चुपचाप अपनी जगह से खड़ा हो गया था और दिल बर्दाश्ता होकर आस्ताने से बाहर आ गया था, जब अचानक मुझे पीछे किसी ने पुकारा था, वसीम ठहर जाओ। ये आवाज नसवानी थी। मैंने पलट कर देखा तो हमारे मोहल्ले की एक खातून खड़ी हुई थी। वो कदम ब कदम चलती हुई मेरे पास आई थी और मुझे देखते हुए बोली, अंदर जाना है? मैंने सर हाँ में हिलाया। वो फौरन बोली, अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ चल लेना। मैंने तो अपना काम करवा लिया है, लेकिन तुम्हारी मदद कर देती हूँ। जब मेरी औलाद बीमार थी, तुमने बहुत साथ दिया था मेरा। समझो कर्ज उतार रही हूँ तुम्हारा। उस औरत की बात सुनकर मैं फौरन बोला, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर होगा, बहुत शुक्रिया। ये कहते ही वो औरत कतार में जाकर बैठ गई थी, जबकि मैं भी जल्दी जल्दी उसके साथ ही बैठ गया था। वो मुझे देखते हुए बोली, अपना हर मामला उनके सामने रखना, कुछ भी नहीं छुपाना। जहां से तुम्हारी बर्बादी शुरू हुई है, वहां से लेकर अब तक जो तुम्हारे साथ हो चुका है, एक एक लफ्ज बीबी को बताना। जो भी शख्स उनसे बात छुपाता है, वो नुकसान उठाता है। जबकि मैं फौरन बोला, क्या शादी वाली बात भी बताऊं? उसने सर हाँ में हिलाया और मुझे देखते हुए बोली, बेहतर होगा सब कुछ बताओ, वरना नाराज जरूर होंगे, लेकिन तुम्हारा काम कर देंगे। बहुत ही पहुंची हुई बीबी है। इस औरत की बात सुनकर मैंने गहरी सांस हवा के सपुर्द की थी। मुझे अब घबराहट होने लगी थी। अगर मैं उस औरत को अपनी शादी का वाकया बताता तो ये भी यकीनन बुजुर्गों की तरह मुझसे मुंह मोड़ लेती और मेरा कोई काम नहीं करती। मुझे अब घबराहट होने लगी थी। मैंने दिल ही दिल में इरादा बांध लिया था कि उस औरत के बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा,
میں صرف اور صرف اپنی بربادی کا بتاؤں گا کہ میں کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ ایک پہنچا ہوا ذمہ دار تھا جس کے پاس سینکڑوں دکانیں تھیں، کئی مربع زمین تھی، بڑی کوٹھی تھی، لیکن میری ایک غلطی نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، اور آج میں ایک پھٹے پرانے لباس میں لوارس کی طرح ایک آستانے پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں جب امیر تھا میں ان پیر فقیر کو نہیں مانتا تھا، ہاں میری اماں ان کو بہت مانتی تھی، مگر میں تو ان لوگوں کی طرف دھیان دینا بھی ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ میرا زیادہ تر وقت اپنے کام میں ہی گزر جاتا تھا، لیکن جب سے میری ساری زمینیں، دکانیں اور میری کوٹھی ضبط ہوئی تھی، تب سے میں بالکل ایک فقیر کے لباس میں آ گیا تھا۔ پیسے، زیور، ہر چیز مجھ سے چھین لی گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے مجھ پر قیامت آ گئی ہو۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں کا مرید میرے پاس آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، عورت کا انتظام کر لیا ہے؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو وہ ایک ٹوکن مجھے دے کر چلا گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا 2 آدمیوں کے بعد تمہیں بلایا جائے گا، جبکہ میں چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی عورت درود شریف پڑھنے میں مگن تھی۔ ایک دفعہ دل کیا میں اس سے پوچھوں تم اتنا درود شریف کیوں پڑھ رہی ہو، مگر فی الحال میں نے اپنے آپ پر دھیان دینا ضروری سمجھا تھا۔ 2 آدمیوں کے بعد اس مرید نے مجھے اور اس عورت کو اندر جانے کا حکم دے دیا تھا۔ میں گھبرایا گھبرایا اس عورت کے ہمراہ آستانے کے اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی اگربتیاں لگی ہوئی تھیں، چراغ جل رہا تھا، ایک بڑا سا ہرا کارپیٹ بچھا ہوا تھا، سامنے جائن ماز پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس نے گھونگھٹ لیا ہوا تھا۔ کالے رنگ کے لباس میں بیٹھی وہ عورت نہ جانے کیوں مجھے کچھ عجیب لگی تھی۔ میرا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایسی کیفیت میرے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس عورت کے پاس آنے سے پہلے بھی میں کئی جگہوں پر گیا تھا، لیکن ایسی حالت میں میری کبھی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے پسینے آنا شروع ہو گئے تھے، میں اپنے قدم آگے بڑھا ہی نہیں پا رہا تھا۔ میرے ساتھ موجود عورت بی بی کو سلام کر کے ان کے پاس بیٹھ گئی تھی، جبکہ میں ابھی تک دروازے پر کھڑا انہیں یکٹک گھورتا جا رہا تھا۔ میں جب اپنی جگہ سے نہیں ہلا تو اس عورت کی آواز میرے کان کے پردوں سے ٹکرائی تھی، یہاں آ کر بیٹھو ورنہ باہر جاؤ، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے جو تم جیسے مردوں کی گوریاں برداشت کروں۔ ان کا لہجہ کافی سرد تھا، ایسا لگتا تھا جیسے مجھے کاٹ کھائیں گی۔ میں گھبرایا ہوا قدم با قدم چلتا ہوا اس عورت سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بلند آواز میں بولی، کہو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اپنی زبان کھولنے کی ہمت کی تھی، لیکن الفاظ ادا ہی نہیں ہو پا رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس عورت نے مجھے کسی چیز سے باندھ دیا ہو۔ میرے ساتھ موجود خاتون دھیمی آواز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، وسیم بھائی کیا ہو گیا ہے؟ بات کرو، اس طرح چپ بیٹھے رہو گے تو بی بی نکال دے گی اور پھر دوبارہ کبھی اندر آنے نہیں دیں گی۔ اس عورت کی بات سن کر میں تھوڑا پریشان ہوا تھا اور گہری سانس لے کر بولا، مجھے اپنی زندگی کے متعلق آپ سے بات کرنی ہے۔ میں ابھی مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، وسیم اس گاؤں کے ذمہ دار رہ چکے ہو تم، نام سنا ہے میں نے تمہارا۔ اس عورت کی بات سن کر میں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ کیا وہ مجھے جانتی تھی؟ اس خیال سے ہی میرے پورے وجود میں لمحے بھر کے لیے کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ وہ عورت مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے بات نہیں کرنی، میں باہر جا رہا ہوں۔ بنا اس عورت کی بات سنے میں کمرے سے نکل گیا تھا۔ میری حالت ایک ایسے انسان کی مانند ہو گئی تھی جس کا آخری وقت چل رہا ہو۔ آستانے سے باہر آ کر میں صحن میں بیٹھا گہری گہری سانس لینے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں کوئی لمبی مسافت طے کر کے آیا ہوں اور اب سکون کا سانس لے رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد ہی میرے ساتھ والی عورت باہر آ گئی تھی اور میرے برابر بیٹھتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے وسیم بھائی؟ تم نے بلا وجہ بات خراب کی ہے۔ بی بی نے مجھے خوب باتیں سنائیں اور کہا اب وہ تم سے کبھی بھی ملاقات نہیں کریں گی، جبکہ میں گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا،
مجھے ان سے ملنا بھی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ تم بھی نہیں جاؤ۔ اس عورت کو دیکھ کر مجھے عجیب سی بے چینی ہوئی ہے اور میرا دل اتنی زور زور سے دھڑکا ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور دیوانہ وار اس آستانے سے باہر نکل گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا میں غلط کر رہا ہوں، شاید میں بالکل ٹھیک جگہ پہنچا تھا، لیکن نہ جانے اس عورت میں ایک عجیب کشش تھی جو مجھے الجھا رہی تھی۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھی، وہ کچھ اور تھی جو انسانوں کو اپنے وجود سے ہی اپنے قابو میں کر رہی تھی۔ میں سیدھا اپنے گھر آ گیا تھا، جو فی الحال میری بہن نے مجھے رہنے کے لیے دیا ہوا تھا۔ میری کوٹھی تو ضبط ہو چکی تھی۔ اپنے چھوٹے سے مکان کے صحن میں بیٹھا میں ابھی تک گہری سانس لے کر خود کو ہموار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب دھیرے دھیرے میرے وجود پر کپ کپی طاری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں بخار میں تپنے لگا تھا۔ مجھے اتنی تیز سردی چڑھنے لگی تھی کہ میں فوراً اندر بھاگا تھا اور اپنی بہن کا ہی دیا ہوا ایک کمبل اوڑھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں نے اس عورت سے پہلے بھی کبھی ملاقات کی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ میرے لبوں سے مسلسل اللہ کا نام نکلتا جا رہا تھا اور میں کب بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہوا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ میری آنکھ 1.5 دن بعد کھلی تھی۔ کچھ لمحے کے لیے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ میں کہاں پر ہوں، لیکن جیسے جیسے میرا دماغ بیدار ہونے لگا میں فوراً ہی گھبرا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ میں اپنے گھر میں نہیں تھا، میں کسی کمرے میں تھا اور چٹائی پر لیٹا ہوا تھا۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور دروازے کی طرف بڑھا تھا، لیکن جیسا ہی دروازہ کھولنے لگا وہ باہر سے بند کیا گیا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ دھیرے دھیرے مجھے سب کچھ یاد آنے لگا تھا۔ میں تو بے ہوش ہو گیا تھا، پھر یہاں کیسے پہنچا؟ میں واپس جا کر اسی چٹائی پر بیٹھ گیا تھا اور اللہ کا نام لینے لگا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ایک کم عمر لڑکا کھانے کی ٹرے لیے اندر آیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ کھانا میرے سامنے رکھتے ہوئے بولا، بی بی نے کہا ہے کھانا کھا لو، اس کے بعد وہ تم سے ملاقات کریں گی، اور حوصلے سے ملاقات کرنا۔ اگر اس بار تم بھاگے تو تمہارے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے گا۔ جبکہ میں فوراً بولا، میں تو اپنے گھر پر تھا، وہاں بے ہوش ہو گیا تھا، میں یہاں پہنچا کیسے؟ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ سوال تم بی بی سے کرنا، فی الحال کھانا کھاؤ، تم نے 1.5 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اس کی بات سن کر میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور خاموشی سے دال چاول کھانے لگا تھا۔ دل دماغ اب دھیرے دھیرے اپنی جگہ پر آنا شروع ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب وہی لڑکا دوبارہ آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بی بی تمہیں آستانے میں بلا رہی ہیں۔ جبکہ میں فوراً بولا، اس وقت میں ہوں کہاں پر؟ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی اور حیرانی سے بولا، آپ آستانے میں ہی ہیں، لیکن یہ کمرہ دوسرا ہے، بی بی کا کمرہ دوسرا ہے، آ جاؤ۔ یہ کہتے ہی اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ میں کمرے سے باہر آیا تو واقعی میں آستانے میں تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے اس کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے جہاں سے 1.5 دن پہلے میں بنا سوچے سمجھے نکل آیا تھا۔ اللہ کا نام لے کر میں کمرے میں داخل ہوا تو اس دن کی مانند اس بار بے چینی قدرے کم تھی۔ میں خاموشی سے جا کر کافی فاصلے پر بیٹھ گیا تھا، سر نیچے جھکا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کوئی سلام نہیں کیا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب اس عورت کی آواز میرے کان کے پردوں سے ٹکرائی تھی، سلام کرو مجھے، یہاں آنے والا ہر شخص اندر آ کر سلام کرتا ہے، تم نے اس دن بھی مجھے سلام نہیں کیا تھا۔ ان کی بات سن کر میں دھیمی آواز میں سلام کر گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ کھانا کھا لیا؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو وہ بولی، اب بتاؤ وسیم، کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پر کیسے آنا ہوا تھا؟ چند لمحے میں خاموش رہا تھا، پھر سر جھکائے بولا، میں بہت پریشان ہوں حالات سے اور گھر والوں سے۔
अचानक ही मेरी कोठी, जमीनें, दुकानें सब जब्त हो गईं। हालांकि मैंने इतनी बड़ी गलती नहीं की थी। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई सब ने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे पास पहनने के लिए भी कुछ नहीं बचा, क्योंकि सब कपड़े और सामान मेरा कोठी में था। मैं मजीद कुछ कहता इससे पहले ही वो औरत बोली, लेकिन तुम्हें इस कोठी से निकाला क्यों गया है? वो कोठी जब्त क्यों हुई है? मैं सर झुकाए बोला, मुझसे गलती हो गई। मैं इंतजामिया का आदमी हूँ। ट्यूबवेल बनाने के लिए जो पैसा इकट्ठा किया गया था वो मेरे ही जिम्मे था, लेकिन मेरी कोठी से वो पैसा किसी ने चोरी किया। मुझे कुछ पता नहीं चला। पैसा इतना नहीं था, लेकिन जिम्मेदारी मैंने नहीं निभाई थी। इसलिए सरदार के हुक्म पर मेरी कोठी, दुकानें, हत्ता कि मेरी जमीनें भी हड़प कर ली गई हैं। मेरे पीछे बैंक बैलेंस सब कुछ उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। अगर मैं उनके सामने बैठकर एहतजाज करूंगा तो उन्होंने मुझे कत्ल करने का हुक्म सुनाया है। हालांकि मैंने उनसे कहा है, आप मेरी एक पूरी जमीन रख लें, मैं एक लफ्ज नहीं कहूंगा, मगर मेरा बाकी का सामान मुझे लौटा दें। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना है कि तुम पर यही चार्जेस लगेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि मैं बेकसूर हूं। उन लोगों का मानना है कि मैंने गैर जिम्मेदारी की है या फिर मैंने चोरी खुद की है। मगर बीबी, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं इंतजामिया का आदमी हूं। इंतजामिया का आदमी भला ऐसे कैसे कर सकता है? मेरी बात सुनकर वो औरत चंद लम्हे खामोश रही और फिर मुझे देखते हुए बोली, इसके अलावा जिंदगी में और तुमने क्या किया है? उनकी बात सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गया था। उस मोहल्ले की औरत की आवाज मेरे कान के पर्दों से टकराई थी कि अपनी शादी का किस्सा भी बीबी को बताना, क्योंकि अगर तुम उनसे अपनी जिंदगी का कोई भी मसला छुपाओगे तो तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर तुम अपना सब कुछ वापस चाहते हो तो एक एक चीज बताओ, तभी वो तुम्हें हल देंगी। चंद लम्हे मैं खामोश रहा था, फिर सर झुकाए बोला, मैंने अपनी चंद घंटों की दुल्हन को तलाक दे दी थी, अपनी मां के कहने पर। ये कहते ही मेरी आंखों से आंसू निकल गए थे। जिंदगी का वो लम्हा याद करते ही मुझे अंदर से तकलीफ हुई थी। चंद घंटों की दुल्हन को तलाक देना उस मासूम के लिए कितना बड़ा अजाब होगा। उसने किस तरह लोगों के ताने बर्दाश्त किए होंगे, वो सब याद आते ही मुझे तकलीफ होने लगी थी। इंसान पर जब खुद गुजरती है, उसको तभी दूसरे के दर्द का एहसास होता है। मेरी बात सुनकर बीबी बोली, तलाक क्यों दी थी? ऐसा लगता था कि वो औरत मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही हो। मैं इस मामले पर बात नहीं करना चाहता था, मगर वो भी कुरीद कुरीद कर बातें निकाल रही थी। चंद लम्हे मैं खामोश रहा था और सर झुकाए हुए बोला, अम्मा के कहने पर तलाक दी थी, लेकिन अब मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने उन्हें तलाक क्यों दी। काश मैं उस वक्त होश से काम लेता तो आज मेरी सारी ज़मीनें, मेरी कोठी, मेरा कारोबार सब मेरे हाथ में होता, मेरे अपने मेरे पास होते। लेकिन बस मेरी एक गलती ने सब कुछ तबाह कर दिया। यकीनन उस मासूम की बद्दुआ ही मुझे खा गई है। ये कहते ही मैं फूट फूट कर रोने लगा था, जबकि वो औरत मुझे देखते हुए बोली, तुमने मुझे अभी भी नहीं बताया कि वजह क्या थी? तुम्हारी माँ ने तलाक क्यों दिलवाई? क्या वो औरत बदकिरदार थी या तुम्हारी माँ से बदतहजीबी से पेश आई थी? और चंद घंटों की दुल्हन तुम्हारी माँ से बदतहजीबी से पेश कैसे आ सकती है? ये गांव है। यहाँ की लड़कियां अपनी सास को सर झुकाकर सलाम करती हैं, शौहर की आंखों में आंखें नहीं डालती। बोलो। कुछ देर मैं खामोश रहा, फिर सर झुकाए बोला, शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। वो एक गरीब घर की लड़की है। अम्मा ने गरीब घर की लड़की इसीलिए पसंद की थी ताकि वो लोग हम पर कभी भी कोई दबाव ना डाल सकें। और कहते हैं ना, जब आप किसी गरीब बेटी को अपने घर लाते हो
तो आपका दिमाग 7वें आसमान पर होता है। हम भी कुछ ऐसे ही ख्यालात के मालिक हैं। बारात वापस लेकर जब हम आए और मेरी बीवी ने घर में कदम रखा, उसी पल मेरी बड़ी बहन चीखती हुई जमीन पर गिर गई। मेरी बहन के पाँव में सांप लिपट गया था और उसे काट लिया था। जहर एक लम्हे में फैला और वो वहीं तड़प तड़प कर मर गई। मेरी माँ इतनी सीख पा हो चुकी थी, उन्होंने मुझे फौरन कहा कि अपनी बीवी को तलाक दो। तुम्हारी बीवी बदशगन है, इसके पाँव मनहूस हैं, इसी वजह से मेरी बेटी मरी है। वो इतना ज्यादा रो रही थीं, चीख चिल्ला रही थीं कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और मैंने भरी महफिल में अपनी बीवी को 3 अल्फाज बोलकर घर से धक्का मार कर निकाल दिया था। अगले रोज उनके घर वाले आए थे, लेकिन उल्टा मैंने ही उन लोगों को जलील किया था। जिसके पास दौलत होती है वो वक्त का फराउन बन जाता है। उस वक्त मैं भी ऐसा ही था। मेरी बीवी जिस वक्त मैं उसको तलाक दे रहा था, वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मेरे आगे हाथ जोड़ रही थी कि मुझे तलाक ना दें, आपके बगैर मेरा कोई नहीं है, मेरा बाप भी जिंदा नहीं है, मैं बूढ़ी माँ के साथ अपने चचा के घर में रहती हूँ, मैं वापस नहीं जा सकती। लेकिन मैंने उसकी एक फरियाद ना सुनी और उस मासूम को खड़े खड़े तलाक दे दी थी, जिसका आज भी मुझे अफसोस है। वो औरत मेरी बात सुनकर कुछ देर खामोश रही थी और फिर मुझे देखते हुए बोली, तुमने उस औरत से दोबारा मुलाकात की? मतलब माफी मांगने के लिए उसके दर पर गए? कुछ देर मैंने खामोशी में गुजार दिए थे और फिर टूटे बिखरे लहजे में बोला, जब मुझे होश आया और मुझे समझ आने लगा कि ये सब मेरे साथ इस वजह से हो रहा है, तो मैंने अपनी बीवी के घर गया था। लेकिन वहां जाकर मालूम हुआ कि उसकी अम्मा ने उसकी शादी करवा दी है। वो वहां पर नहीं थी और उसकी अम्मा भी पता नहीं कहाँ है। उसके चचा ने ही मुझे डील किया था और फिर जब मैंने उन्हें अपनी हालत के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे जलील करके भगा दिया था। मेरी तमाम बातें सुनकर वो और खातून अब खामोश हो गई थी, शायद घूंघट के अंदर कुछ पढ़ रही थी। कुछ देर बाद वो मुझे देखते हुए बोली, अगर चाहते हो तुम्हारी कोठी, जमीन, बंगला सब वापस आ जाए तो उस औरत को तलाश करो, उसे पांव पकड़कर माफी मांगो, उसके हालात जांचो, जिसके साथ वो रह रही है क्या वो खुश है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी काफी मुतासिर हो चुकी है। कुछ घंटों की दुल्हन को तलाक हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। एक औरत की जिंदगी को बीच मैदान में खड़ा कर दिया जाता है, खासकर गांव की लड़कियों को। यहाँ पर तलाक को गाली समझा जाता है। हो सकता है तुम्हारा कुछ मसला हल हो जाए। उस बीबी की बात सुनकर मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया था। वो शायद कुछ और भी कहना चाहती थी, लेकिन मैं वहां नहीं रुका था और चुपचाप उनके आस्ताने से बाहर आ गया था। ये बात तो मेरे दिल में भी थी कि मैं एक दफा अपनी बीवी से मुलाकात कर लूं, उससे माफी मांग लूं, मेरे दिल को करार आ जाएगा। कोठी बंगला वापस मिले या ना मिले, मगर मुझे माफी मिल जाएगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो रहती कहाँ पर है। फिलहाल मैं अपने घर वापस आ गया था। शुक्र था घर को ताला लगा दिया गया था, वरना अंदर जो थोड़ा बहुत सामान मेरी बहन ने दिया था वो भी नहीं बचता। मैं खामोशी से जाकर अंदर अपनी चारपाई पर बैठ गया था। पेट भरकर खाना खा चुका था, इसलिए भूख अब खत्म हो चुकी थी। मुझे कुछ भी करके अपनी बीवी से मिलना था, लेकिन मैं कैसे मिलता और मुझे वो इतनी याद क्यों आ रही थी, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। हालांकि हम दोनों के दरमियान न ही कोई रिश्ता था, न ही मैंने कभी बनाने की कोशिश की थी। हमारी मंगनी पूरे 1 साल रही थी। इस दरमियान मेरी बहन ने, मेरी अम्मा कहती थी कि तुम अपनी मंगेतर से मुलाकात करो, उससे पूछो उसे क्या चाहिए, तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन मैं हमेशा गरूर में रहता था, इन चीज़ों को मैं मामूली समझता था।
لیکن مجھے اب افسوس ہو رہا تھا کہ میں کاش اس وقت کچھ وقت اس کے ساتھ گزار لیتا، مجھے پتا چل جاتا کہ وہ کیسی لڑکی ہے۔ کچھ دیر تک میں بیٹھا اسی بارے میں سوچتا رہا تھا، پھر ٹھیک دوپہر 2 بجے میں گھر سے دوبارہ نکلا تھا۔ میرا ارادہ اس کے چاچو کے گھر جانے کا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کے پاؤں پکڑ لوں گا، لیکن اس سے پوچھ کر آؤں گا کہ وہ رہتی کہاں پر ہے۔ بھلے اس کا شوہر کچھ بھی سوچے، مجھے مارے پیٹے، لیکن میں اپنی سابقہ بیوی سے معافی ضرور مانگوں گا۔ ایک مختصر مسافر طے کر کے میں اس کے چچا کے گھر آ گیا تھا۔ دل کی رفتار بہت تیز ہو رہی تھی۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے گہری سانس لی تھی اور دستک دی تھی۔ پہلی دستک پر ہی دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اس کا چچا ہی کھڑا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ دہاڑتے ہوئے بولے، سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ پچھلی بار تمہیں کتنا ذلیل کر کے یہاں سے نکالا تھا، پھر اپنا منہ لے کر یہاں آ گئے ہو۔ یہاں پر نہیں رہتی وہ، سمجھ کیوں نہیں آتا؟ جاؤ یہاں سے۔ جبکہ میں فوراً بولا، پلیز مجھے بتائیں وہ کہاں رہتی ہے، بدلے میں آپ میری جان لے لیں، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس کی اماں کہاں ہے، اس کا ہی بتا دیں۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ میں نے واضح طور پر ان کے چہرے سے ایک سایہ سا گزرتے دیکھا تھا۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے بولے، تمہیں اس سے مطلب؟ میں نے تمہیں کہہ دیا نا، جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہی وہ آدمی میرے منہ پر دروازہ بند کر چکا تھا، جبکہ میں ہکا بکا کھڑا حیران ہو کر اس کے انداز کو دیکھ رہا تھا۔ جب ہم سے انہوں نے رشتہ جوڑا تھا یہ شخص میرے آگے پیچھے رہتا تھا، اور اب حالات کی وجہ سے یہ میرے ساتھ ایسے برتاؤ کر رہا تھا۔ لیکن آج مجھے کچھ الگ محسوس ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ شخص مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے، کچھ تو ہے جو یہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں کچھ سوچ کر ان کے پڑوس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مجھے کسی بھی قیمت پر اپنی بیوی سے ملنا تھا، اس سے معافی مانگنی تھی، اس کے سامنے گڑ گڑانا تھا۔ میں نے پڑوس کے گھر پر دستک دی مگر جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ دوبارہ دستک دینے پر دروازہ کھلا تھا۔ سامنے ایک عورت کھڑی ہوئی تھی، ادھیڑ عمر خاتون۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ عورت بولی، جی بولیں، کس سے ملنا ہے؟ میں چند لمحے خاموش رہا تھا اور پھر اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولا، یہاں پر نرمین نام کی ایک لڑکی رہتی تھی جس کی شادی ہوئی تھی، لیکن کچھ گھنٹوں بعد ہی اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی تھی۔ آپ کو پتا ہے وہ کہاں پر ہے؟ دوسری شادی کر کے کہاں گئی ہے؟ میری بات سن کر وہ عورت مجھے حیرت سے دیکھنے لگی تھی، پھر یکدم بولی، آپ کو نہیں پتا اس معصوم کے ساتھ کیا ہوا؟ میرا دل لمحے بھر کے لیے زور سے دھڑکا تھا۔ وہ عورت مزید بولی، اس کی شادی تو ہوئی ہے لیکن ایک انسان سے نہیں بلکہ درندے سے ہوئی ہے۔ وہ بچی اسی گاؤں میں رہتی ہے۔ جبکہ میں فوراً بولا، کیا مطلب؟ درندے سے کیا مراد ہے؟ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولی، دراصل اس کی شادی اس سے بڑے آدمی سے ہوئی ہے جس کی پہلے بھی 3 بیویاں مر چکی ہیں۔ اب نرمین اس کی چوتھی بیوی ہے۔ وہ بہت برا ہے، اس نے اپنی 3 بیویوں کو بھی خود اپنے ہاتھوں سے مارا ہے، اور سب کہتے ہیں کہ نرمین بھی مر جائے گی۔ جب اس کے شوہر نے اس کو طلاق دی تھی اور وہ روتے ہوئے واپس آئی تھی تو اس کے چچا نے گلی میں اسے مارا تھا اور پھر اسے گھر میں بند کر دیا تھا۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد ہم سب کو پتا چلا تھا کہ اس کی شادی راشد سے ہو گئی، جو یہاں کا سب سے بڑا حیوان ہے۔ اب تو بیچاری کو اللہ ہی صبر دے گا، پتہ نہیں کیسے اس کے ساتھ رہ رہی ہوگی۔ جب سے شادی ہوئی ہے وہ ایک دفعہ بھی یہاں پر نہیں آئی۔ میں اس کی بات سنتے ہوئے فوراً بولا، تو ان کی امی کہاں پر ہے؟ آپ کو کچھ پتا ہے؟ جبکہ وہ سر جھکا کر بولی، جب وہ طلاق لے کر واپس آئی اسی پل اس کی ماں تکلیف سے مر گئی تھی۔ بہت ہی غم کا سماں تھا، ہم سب نے دیکھا تھا اس بچی پر ایک دم سے
کتنی قیامتیں ٹوٹ گئی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا دل سینے سے نکال کر مٹھی میں مسل دیا ہو۔ میں کچھ بول ہی نہیں پایا تھا، بس بت کی مانند کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولی، ویسے آپ کون ہو؟ بلا وجہ میں نے ساری معلومات آپ کو دے دی، یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ آپ کی تعریف کیا ہے۔ میں چند لمحے خاموش رہا تھا اور پھر دوبارہ بولا، مجھے چھوڑیں، آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اس کا سسرال کہاں پہ ہے۔ جبکہ وہ عورت بولی، اگر آپ کا اس کے ساتھ کوئی محرم کا رشتہ نہیں ہے تو اس کے سسرال نہ جانا، اس کا شوہر اچھا انسان نہیں ہے، بلا وجہ اس معصوم کو تکلیف دے گا۔ جبکہ میں دل ہی دل میں ارادہ کر چکا تھا کہ میں دوبارہ بولا، آپ مجھے بتاؤ، میرا رشتہ ان کے ساتھ محرم کا ہی ہے۔ چند لمحے وہ عورت خاموش رہی تھی، پھر مجھے ایڈریس دے کر اندر چلی گئی تھی۔ میرے ہاتھ میں اب نرمین کا پتہ موجود تھا، لیکن دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ میں نرمین کے پاس جاؤں یا پھر نہیں، کیونکہ جس طرح کا نقشہ اس عورت نے نرمین کے شوہر کا کھینچا تھا، مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ میں کچھ سوچ کر آستانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اب یہی عورت میری مدد کر سکتی تھی۔ جو خاتون مجھے میرے گھر سے بے ہوشی کی حالت میں اپنے آستانے پر لے کر آ سکتی ہے تو پھر میرے ساتھ جا بھی سکتی ہے۔ ایک لمبی قطار میں مجھے ایک بار پھر بیٹھنا پڑا تھا، مگر اس بار مجھے خاتون کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اکیلے بھی اندر جانے دے دیا گیا تھا۔ اندر جا کر میں نے اس عورت کو سب سے پہلے سلام کیا تھا، کیونکہ اب مجھے ان سے کام تھا۔ سلام کرنے کی دیر تھی کہ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بولو کیا کام ہے؟ اب دوبارہ کیوں آئے ہو؟ گئے تم اس طرح سے تھے کہ اب کبھی بھی یہاں کا راستہ نہیں ناپو گے؟ ان کی بات سن کر میں چند لمحے خاموش رہا تھا، پھر دھیرے دھیرے نرمین کے تمام حالات ان کو بتا دیے تھے۔ میری بات سن کر وہ محض اتنا بولی، میں کیا کر سکتی ہوں یہاں پر؟ میں خدمت خلق کے لیے نہیں بیٹھی، بلکہ لوگوں کا علاج کرنے کے لیے بیٹھی ہوں۔ معذرت، میں تمہاری اس میں کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ جبکہ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، اگر میرے پاس اتنی دولت ہوتی تو میں خود تمام انتظامات کر لیتا۔ ابھی فی الحال آپ بڑے عہدے پر ہیں، اگر آپ سردار سے بات کریں گی تو آپ کو تحفظ کے لیے آدمی مل جائیں گے، ہم جا کر نرمین کو بچا سکتے ہیں۔ میں دوبارہ نرمین سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کی شادی ہو چکی ہے، تو اب ہمارا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ جبکہ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ہو سکتا ہے جو کہانی اس خاتون نے تمہیں بتائی ہے وہ جھوٹی ہو۔ بی بی کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے میں بھی خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی بات سوچنے والی تھی، شاید اس خاتون کی بات میں جھوٹ سچ شامل ہو، جیسا وہ آدمی نظر آتا ہو ایسا نہ ہو، مگر فی الحال میرے دل میں کہیں ایک ہلکی سی کسک تھی کہ کاش سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، نرمین میرے حصے میں آ جائے۔ میں نے ان سے بہت کہا تھا مگر وہ راضی نہیں ہوئی تھی۔ تھک ہار کر میں خود ہی نرمین کے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شام کے سائے چاروں طرف پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ کئی بار میں نے اپنے قدم روکے، دل کیا یہاں سے لوٹ جاتا ہوں، وہاں جا کر اپنے گلے مصیبت نہیں ڈالتا، مگر کہتے ہیں نا، جب آپ فیصلہ کر لو تو پھر کوئی بھی طاقت آپ کو روک نہیں پاتی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گاؤں کے آخری حصے میں آ گیا تھا۔ سامنے والی گلی میں نرمین کا سسرال تھا۔ اللہ اللہ کر کے میں ابھی اس گلی میں داخل ہوا ہی تھا جب مجھے ایک ہجوم سا سامنے نظر آیا تھا۔ میرا دل مزید تیز دھڑکنے لگا تھا۔ میں فوراً اس طرف بڑھا تھا۔ بھیڑ چیر کر میں جب سامنے آیا تو اگلا لمحہ سانس روک دینے والا تھا۔ نرمین زمین پر گری ہوئی تھی اور وہ درندہ اس کو بری طرح پیٹ رہا تھا۔ یعنی اس عورت نے جو نقشہ کھینچا تھا وہ غلط نہیں تھا، بی بی کی بات غلط تھی۔ میں فوراً آگے بڑھا تھا
میں ہر چیز فراموش کر گیا تھا کہ نہ میرے پاس اب دولت ہے نہ ہی عہدہ۔ میں اگر جاؤں گا تو مار کھاؤں گا۔ بس میں نرمین کو بچا لینا چاہتا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے آگے آیا اس آدمی نے اپنا ہاتھ روک لیا تھا۔ میں اس آدمی کو دیکھتے ہوئے بولا، خبردار، جو تم نے نرمین پر ہاتھ بھی اٹھایا میں تمہاری جان لے لوں گا۔ تم ابھی مجھے جانتے نہیں ہو، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میری بات سنتے ہی وہ شخص مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ہو کون تم؟ تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ میرے معاملے میں جو آتا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ وہ دوبارہ ہاتھ اٹھاتا اس سے پہلے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر موڑ دیا تھا اور اسے لات مارتے ہوئے بولا، خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا، ذمہ دار رہ چکا ہوں۔ یہ سب کچھ مجھے بھی آتا ہے۔ اپنی گلی کو اکھاڑا مت بناؤ۔ یہ کہتے ہی میں نے نرمین کو دیکھا تھا۔ جیسے میری نگاہ اس کے چہرے پر گئی میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ نرمین کا چہرہ نیلو نیل ہو رہا تھا، ہاتھ پاؤں بھی کافی متاثر ہوئے تھے۔ میں نے اس کو سہارا دے کر کھڑا کیا تھا جبکہ وہ مجھے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہیں درندے کے پاس نہیں رہنے دوں گا نرمین۔ تمہیں میں ابھی کے ابھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ آدمی بولا، چھوڑو میری بیوی کو۔ کون ہے یہ؟ کون سا یار تم نے اپنا بلایا ہے؟ وہ ابھی مزید کوئی گستاخی کرتا اس سے پہلے ہی میں بولا، میں اس کا سابقہ شوہر ہوں اور اب نرمین کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ غلط غلط الفاظ کہنا شروع ہو گیا تھا جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ جاؤ یہاں سے، یہ سب آپ کی وجہ ہی سے تو ہو رہا ہے میرے ساتھ، جاؤ یہاں سے۔ لیکن میں اس وقت بالکل بھی ہوش میں نہیں تھا۔ میں نے زبردستی اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، بس بہت ہو چکا۔ جتنی اذیت تم نے برداشت کرنی تھی تم کر چکی ہو۔ اب تم میرے ساتھ میرے گھر جاؤ گی، چاہے تمہاری مرضی شامل ہو یا نہیں۔ یہ کہتے ہی میں اسے گھسیٹنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ آدمی ہمارے پیچھے نہیں آیا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس بات کا بے حد شکر ادا کر رہا تھا۔ وہ مجھے روکنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میں نہیں رکا تھا۔ مجھے معلوم تھا اگر میں نے اس کو یہاں چھوڑ دیا تو یہ اسے ختم کر دے گا۔ جتنا غصے میں یہ لگ رہا تھا، غیرت کے نام پر نرمین قتل ہو جائے گی۔ میں اسے سیدھا اپنے گھر لے آیا تھا۔ برآمدے میں داخل ہوتے ہی وہ چلائی تھی، تم نے خود تو مجھے طلاق دے دی تھی، میرا گھر کیوں برباد کرنا چاہتے ہو؟ جبکہ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو نرمین، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے جب سے تمہارے ساتھ، ابھی میں اپنا جملہ مکمل کرتا اسی پل میرے گھر کا دروازہ بجا تھا۔ میں نے حیران ہو کر دروازے کی طرف دیکھا کہ میرے اس غریب خانے پر کون آ گیا۔ یکدم میرے دل میں کئی سوالات آئے تھے۔ کیا وہ آدمی ہمارے پیچھے آیا ہے یا پھر اس نے سردار کو جا کر میری شکایت کر دی ہے؟ گھبرائے گھبرائے انداز میں نے دروازہ کھولا تھا اور اگلا لمحہ میرے لیے موت جیسا تھا کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ سردار کے آدمی کھڑے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولا، سردار نے تمہیں ڈیرے پر بلایا ہے، تمہارے لیے یہی حکم ہے۔ جب میں فوراً بولا، کیوں بلایا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تم لوگوں نے میرا سب کچھ تو مجھ سے چھین لیا، اب کیا لینا چاہتے ہو؟ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آ جاؤ، تمہیں سب پتہ چل جائے گا، اور ہاں، اندھیرا ہونے سے پہلے آنا، فیصلہ جلد کرنا ہے۔ اندھیرے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ میری جان نکل رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کچھ دیر تک میں دروازے پر ہی کھڑا رہا تھا اور پھر پلٹ کر نرمین کو دیکھا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ہو سکتا ہے میرا شوہر سردار کے پاس چلا گیا ہو۔ تمہیں ضرورت کیا تھی میرے پاس آنے کی اور مجھے کھینچ کر لانے کی؟ تمہیں نہیں پتا وہ کتنا بڑا سنکی ہے، اس نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔
ہر وقت مجھے ذہنی اذیت دیتا ہے۔ اس نے میرے چچا سے مجھے خریدا ہے، پورے 3 لاکھ روپے میں۔ جبکہ میں گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، نرمین، میں سر جھکا کر تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے جو تمہارے ساتھ کیا وہ بہت غلط تھا۔ مجھے اپنی ہر غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اب جب کسی کے ساتھ کچھ غلط کرتے ہو تو رب تعالیٰ آپ کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ وہ آپ سے وہ تمام نعمتیں چھین لیتا ہے جس کا آپ کو غرور ہوتا ہے۔ مجھ سے بھی میری تمام نعمتیں چھین لی گئی ہیں۔ میرے پاس کچھ نہیں بچا، مگر ہاں، میرے پاس الفاظ بچے ہیں جو شاید تمہارے زخم پر مرہم رکھ دیں۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو نرمین۔ میں تمہیں دنیا جہان کی خوشیاں دینا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں لے کر یہاں سے شہر چلا جاؤں گا، وہاں پر مجھے نوکری مل جائے گی۔ میں دوبارہ سے کھڑا ہوں گا، میں اس طرح در بدر کی ٹھوکر نہیں کھاؤں گا۔ لیکن مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ تم بس ایک دفعہ اس سے طلاق لے لو، اپنی عدت پوری کرو اور مجھ سے نکاح کر لو۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ میری بات سن کر وہ بولی، تمہیں پتا ہے تمہارے طلاق دینے سے میری زندگی کتنی متاثر ہوئی؟ میری ماں، وہ ابھی جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے ہی میں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا اور روتے ہوئے بولا، مجھے سب پتا ہے تمہاری ماں کے ساتھ کیا ہوا، تم کتنی تکلیفوں سے گزری، لیکن اب مداوے کا وقت ہے۔ میں تمہارے ہر زخم پر مرہم رکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں دنیا کی ہر آسائش دینا چاہتا ہوں، تمہیں خوشیاں دینا چاہتا ہوں۔ میرے پاس وہ دولت نہیں بچی، وہ پیسہ نہیں بچا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میں ایک بار پھر کھڑا ہوں گا۔ جس کے اندر قابلیت ہوتی ہے اللہ اس کو ضرور پروان چڑھاتا ہے۔ تم صرف مجھے ایک دفعہ معاف کر دو۔ یہ کہتے ہی میں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ مجھے یقین تھا وہ مجھے معاف کر دے گی، وہ بہت اچھی تھی اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ میرے اس طرح زمین پر بیٹھتے ہوئے دیکھ کر بولی، تمہیں پتا ہے ہم دونوں کی 1 سال منگنی رہی، اور اس 1 سال کے درمیان میں نے تمہارے لیے کتنے خواب سجائے، تم سوچ بھی نہیں سکتے میں نے تمہیں کتنا چاہا۔ لیکن تم نے اپنی ماں کے صرف ایک دفعہ کہنے پر ہی مجھے طلاق دے دی۔ انسان اگر منحوس ہونے لگے تو اللہ بنائے گا؟ کیوں اللہ کہتا ہے کہ اس کا بنایا ہوا نہ کوئی انسان منحوس ہے، نہ کوئی دن اور نہ ہی کوئی تہوار؟ آپ اس طرح کسی بھی شخص کو نہیں کہہ سکتے۔ جبکہ میں فوراً بولا، مجھے سب باتوں کا احساس ہو گیا ہے، مجھے پتا بھی چل گیا ہے کون میرا اپنا ہے کون پرایا۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ میں تمہاری ہر چاہت کو قبول کروں گا، تمہاری ہر چاہت کا احترام کروں گا، پلیز۔ وہ چند لمحے خاموش رہی تھی، پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مگر اس سے طلاق لینا آسان نہیں ہوگا۔ میں فوراً بولا، ہم کورٹ کے ذریعے طلاق لیں گے، تم پریشان نہ ہو، میں تمہارا ہر خیال رکھوں گا، بس تم ایک دفعہ مجھ پر بھروسہ کر لو۔ جبکہ وہ چپ ہو گئی تھی، اس کی چپ کا مطلب میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، فی الحال تم سردار کے پاس جاؤ، انہوں نے بلایا ہے، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا، کہیں تمہارے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ میں اپنی وجہ سے تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ اس عورت کی بات سن کر میری آنکھیں بھر آئی تھیں۔ میں نے اس کے ساتھ کتنا برا کیا، میری وجہ سے اس کی پوری زندگی برباد ہو گئی تھی، لیکن وہ اب بھی میرا سوچ رہی تھی۔ فی الحال ہم دونوں ہی سردار کی طرف بڑھ گئے تھے، اس بات سے بے خبر کہ قدرت نے مجھ پر اپنی عنایتیں اتار دی ہیں۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے ہم ڈیرے پر پہنچے تو میں دنگ رہ گیا۔ وہاں پر انتظامیہ کے لوگ، اس کے علاوہ گاؤں کے بھی کافی افراد موجود تھے۔ میں گھبرایا سردار کے سامنے حاضر ہو گیا تھا، لیکن میرے لیے سب کچھ حیران کن تھا۔ اچھا، اور وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور مجھے گلے لگاتے ہوئے بولے، ہمیں معاف کر دو وسیم، ہم نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، پورا گاؤں شرمندہ ہے، سب نے تمہیں دھتکارا، سب نے تم سے بدتمیزی کی، حالانکہ تم ایک ذمہ دار تھے، ہم نے تمہارا ہر کچھ ضبط کر لیا،
अगर वाकई तुम बेकसूर थे, तुम्हारे घर में चोरी हुई थी, लेकिन हम समझे कि तुमने वो पैसे हड़प लिए हैं। हम तुमसे बेहद शर्मिंदा हैं, इसीलिए तुम्हारा हर सामान तुम्हें वापस किया जा रहा है। तुम्हारी ज़मीनें, तुम्हारी दुकानें, तुम्हारा कारोबार, तुम्हें सब लौटाया जा रहा है। तुम्हारी जान की बख्शी भी मिल रही है। कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। अगर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ करने की जुर्रत की, तो हमको वो जवाब देगा। जबकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया और आसमान एक हो गया हो। मेरी पूरी दुनिया घूम गई। या रब्बुल आलमीन ने मुझसे मेरी नेमतें इस वजह से छीनी थी क्योंकि मेरी वजह से कोई बेसकून था। मैं बेख्तियार सजदे में गिर गया। मुझे वहां के लोगों ने संभाला। मैंने सरदार से बात करके नरमीन और उसके शौहर की तलाक करवाई थी। फिर नरमीन को अपने ही घर में इद्दत के लिए कमरा दिया था। मेरी माँ, बहन सब वापस लौट आए थे, लेकिन मैंने अब किसी को कबूल नहीं किया था। लेकिन अपनी माँ का खर्चा मैं खुद उठाता हूँ। उसकी इद्दत मुकम्मल होते ही मैंने नरमीन से निकाह कर लिया था और फिर नरमीन के हमरा मैं आस्ताने पर गया था, जहाँ से मुझे समझ आई थी कि आगे मुझे क्या करना है। और फिर जो हकीकत मुझे वहां जाकर पता चली थी, मैं हैरान रह गया। वो औरत कोई और नहीं बल्कि नरमीन की बहन है, जो अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए एक रहनुमा है। वो कोई तावीज़, पानी कुछ नहीं देती। हाँ, लेकिन वजीफ़ा ज़रूर बताती थी, जिससे इंसान की मुश्किलात हल हो जाती थी। और उनकी शख्सियत में इतनी कशिश थी कि गैर मर्द उनके सामने सर उठाकर बात ही नहीं कर सकता। बेशक अल्लाह के कुछ नेक बंदे अपना अलग ही मुकाम रखते हैं। जिंदगी के सफ़र में मैंने एक गहरा सबक सीखा कि अगर इंसान अल्लाह के साथ, बंदे के साथ जुल्म करना या नाइंसाफ़ी करे, तो महज वक्त गुजरने से या अपनी दलीलों से वो बोझ ख़त्म नहीं होता। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, मगर जब तक उस बंदे का दिल ना माने, उससे माफ़ी ना ली जाए, तब तक रब की माफ़ी मुकम्मल नहीं होती। दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी इसी में है कि हम दूसरों का हक ना मारें, और अगर कभी कोताही हो जाए तो आजिज़ी के साथ माफ़ी मांग लें। यही रवैया इंसान को सुकून, अल्लाह की रहमत और असल कामयाबी अता करता है। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।